अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल हफ्ता है और परसों इतवार। मैं इन 2 दिनों की छुट्टी करूंगा और बाकी दिन किस्त रेगुलर आएगी, ताकि मैं भी पुरसुकून होकर लिखता रहूं। आप सब किस्त पे प्यार दिखाया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। सितमगढ़ नावल जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे, उनको मैं बस ये कहूँगा कि उसे पढ़ें। ये कहानी भी बहुत अच्छी है। पिछले किरदारों से कहराम शाह को ना मिलाएं। ये एक अलग शख्सियत वाला है, इसकी अलग कहानी है। इसे पढ़ें, मौका दें। और अब किस्त पे प्यार दिखाना है सबको। 2 दिन के लिए गुड वाला बाय। आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 220 पार्ट 2। वो आईने के सामने खड़ी अपना निचला लब कुचल रही थी। शायान काफ़ी देर से बैठा उसे देख रहा था, फिर उससे मज़ीद चुप ना रहा गया। तुम क्या आज खुद को नज़र लगाने की कोशिश में हो? अगर ऐसा इरादा है तो जानम मैं हूं ना। मुझे घूरने दो, मैं तुम्हें नज़र लगा देता हूँ। वो उसके पास आ गया, बगैर शर्ट के दमकते जिस्म को उसकी कमर से मस कर। तो नमल ने लब भींच कर उसे घूरा और पलटकर उसके सीने पे हाथ रखा और बुरी तरह धक्का दिया। उसकी आंखों में खून उतरा था और सर पे सींग निकल आए थे। अल्लाह अल्लाह। शायान ने ड्रामाई अंदाज में मुंह खोलकर दिल पे हाथ रखा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? मेरी जान निकलने वाली है। वो पुरसुकून था। लेकिन क्यों? उसने पूछा था। नमल की आंखें भीगने लगी। वो थक कर बेड पे पीछे को होकर बैठ गई। मेरी सारी गर्दन पर निशान बने हुए हैं, गर्दन के पीछे भी। मैंने यतीम खाने जाना था, लीज़ा की ज़रूरत का सामान लेने। वहाँ उससे मिलना था और अब मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? आज लीज़ा जा रही थी, उन्होंने शाम तक जाना था, और अब उसे अपने जाने की राह नज़र नहीं आ रही थी। वो क्या पहने जिससे शायान की गुस्ताखियाँ छुप जाएं? उसे समझ नहीं आ रही थी। वो कपड़े बदल कर खड़ी थी। सब्ज रंग में उसका मोमी वजूद दहक रहा था। बाल कमर पर बिखरे थे और गर्दन पर सुर्ख सुर्ख निशान थे, और कहीं वाज़े दांतों के निशान थे। छूने पे जलन होती थी, पर जलन की तो खैर थी। लेकिन कोई पूछेगा, जो कि दिया लाजमी पूछेंगी, तो वो क्या बताएगी? वो तो शर्म से मर जाएगी। आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसने कहकर मुंह ही छुपा लिया। शायान ने उसे नाराज़ी से देखा। मुंह पे तो कुछ नहीं किया, झूठी, बस गर्दन पे प्यार किया है। नमल उसकी बात पे जल गई। ये प्यार है? वो एक झटके से खड़ी हुई और भीगी भीगी आंखों से शायान को देख कर कहा। वो उसकी तवज्जो अपनी गर्दन पर दिला रही थी। लो, अब हो गया। तुम ही ने मुझे तंग किया था। मना लेती तो ये सब ना होता। वो शाने उचकाकर मासूमियत से बोला था। नमल का बस नहीं चल रहा था कि वो शायान को सचमुच सींग मार दे। आपने कभी मेरे लिए आसानियाँ नहीं की, आप ऐसे ही करते हैं। वो दोबारा बैठ गई। मैं कहीं नहीं जा रही, वो चिल्लाई थी, लेकिन उसकी आवाज़ रुंध गई थी। मिली जुली सी आवाज़ में वो कहकर दोबारा रोने बैठ गई थी। गोशु। वो रसानियत से उसके पास बैठा। उसने नमल के शाने पे हाथ रखा तो नमल ने झटक दिया। शायान ने उसे अब की बार ज़बरदस्ती थामा और अपने घुटने पे बिठा लिया। उठने की कोशिश ना करना, नहीं तो मारूंगा। शायान ने आंखें दिखाई। नमल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो बस उसे घूरती रही। मैं कोई हल ढूंढ लूंगा। वो सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने नमल से आंखें चुराईं तो वह तंजिया मुस्का कर बोली, नहीं मिला ना कोई हल? शायान ने थूक निकला। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, उसने कहकर नमल के गाल पे लाड से हाथ रखा। बेबी, प्यार ही किया था, बस थोड़ा सा जुनूनी हो गया था। मज़ा आ रहा था काटते हुए। तुम समझो ना, मज़े मज़े की चॉकलेट लग रही थी तुम, तो काटता रहा। अब मैं क्या करूं? तुम हो ही इतनी मज़े की। उसने अपनी ज़ुबान से नमल के ज़ख्म को लिक किया तो नमल ने उसकी सुलगती ज़ुबान का लम्स पाते पीछे को हुई। शायान ने उसके गिर्द बाजू हायल कर लिए। नहीं ना, ना जाओ ना। वो बच्चों की तरह उसमें छुपने लगा। तुम्हें पता है, तुम मेरा सुकून हो। मैं इस पूरे घर में, मुझे इस कोने में मज़ा आता है। वो नमल में छुपने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा उसके सीने में धंस रहा था। उसकी गर्म सांसें उसके वजूद को सुलगा रही थी।
وہ کیا کرے؟ اس لڑکے پہ غصہ بھی نہیں کر سکتی۔ کتنا پیار سے منا رہا تھا، کتنے لاڈ لڑا رہا تھا، کتنا معصوم بن جاتا تھا، سب بگاڑ کر، سب کچھ کر کے معصومیت سے اس کے گلے لگ جاتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے گلے لگا، اپنے چہرے کو اس میں چھپا رہا تھا۔ نمل نے گہرا سانس لیا۔ شایان، آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں، اس نے شایان کو بتایا، لیکن شایان نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ہوں بچہ، خود ہی کہتی ہو میں تمہارا گڈ بوائے ہوں۔ اس نے نمل کی کمر سے اپنا بازو کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھا۔ نمل اشارہ سمجھ گئی تھی، وہ اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ گڈ بوائے والے کام بھی کیا کریں۔ شایان نے معصومیت سے چہرہ اٹھایا۔ میری پسندیدہ عورت کو تنگ نہیں کروں گا تو کسے تنگ کروں گا جا کر؟ تم بھی مجھ پہ غصہ کرو گی تو مجھے دکھ ہوگا۔ تم چاہتی ہو مجھے دکھ ہو؟ اس کی معصومیت پر ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ نمل کا دل پسیج رہا تھا، اس کی انگلیاں ویسے ہی اس کے بالوں میں متحرک تھیں۔ آپ بتائیں میں وہاں کیسے جاؤں؟ اور کیا یہ رات تک یا کل تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا وہاں جا کر کسی نے دیکھ لیا تو۔ شایان، میں تو شرم سے مر جاؤں گی۔ شایان نے دوبارہ اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا۔ اب ہو گئی نا غلطی، مان تو رہا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ اب اگلی بار وہاں کاٹوں گا جہاں نظر نہ آئے۔ نمل دھک سے رہ گئی۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب آپ ایسا نہیں کریں گے؟ اگلی بار کی بھی آپ کو امید ہے کہ میں ایسا کرنے دوں گی؟ میں انسان ہوں شایان، اس نے بتایا۔ شایان نے چہرہ اٹھایا۔ ہاں نا، انسان ہو، میری پسندیدہ عورت ہو، جو میرا کمفرٹ زون ہے، جس کے ساتھ شرارتیں کر کے مجھے مزہ آتا ہے۔ اب میں تم سے سوال تو کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں تنگ نہ کروں تو کہاں جا کر کس کو تنگ کروں؟ نمل کے چہرے پہ شرارت بھری مسکان آ گئی۔ آپ دوسری شادی کریں، تنگ اسے کر لیا کریں۔ وہ شایان کو آزما رہی تھی۔ شایان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ گندی باتیں مت کرو، وہ غصے سے بولا تھا۔ نمل کو حیرانی ہوئی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں؟ شایان نے آنکھوں کی ناراضی بڑھ گئی۔ مجھے نہ تمہیں کسی سے بانٹنا ہے اور نہ ہی خود کو بانٹنا ہے۔ تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ ہمارے درمیان ہوا جتنی جگہ بھی دوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تم تیسرے کی بات کر رہی ہو؟ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ میں بس تمہارا ہوں، مجھے نہیں لانا کسی اور کو، اور میں تمہیں ہی تنگ کروں گا، تڑپاؤں گا، رلاؤں گا یا کچھ بھی کروں، لیکن برداشت کرو، میں کسی اور کو نہیں لا رہا۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ نمل نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں بس مذاق کر رہی تھی۔ مردوں کو تو خوشی ہوتی ہے، وہ اپنی بیویوں کو چڑھاتے ہیں اسی بات سے، اور آپ غصہ کر رہے ہیں۔ شایان کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ میں بغیرت نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے 4 شادیوں کا شوق ہے۔ مجھے ایک سے محبت تھی جسے میں نے پا لیا، اب اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ باقی دنیا میں اور بھی عورتیں ہیں، مجھے نہیں پتہ خوبصورت ہیں، مجھے نہیں پتہ بہتر ہیں، میں نہیں جانتا مجھے چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی، لیکن مجھے میری بیوی سے محبت ہے۔ میں تمہارے بعد اپنے ایموشنل ڈورز کلوز کر لیے ہیں۔ مجھے کسی سے سروکار نہیں ہے۔ اب ہر منظر مجھے نامکمل اور غیر دلچسپ لگتا ہے۔ مجھے بس تم چاہیے تھی، اور تم مجھے مل گئیں۔ اب میرے سامنے دوبارہ یہ بات کی تو کھینچ کر تھپڑ ماروں گا۔ وہ اسے گود سے ہٹا چکا تھا۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ شایان، میں بس مذاق کر رہی تھی۔ اس کا غصہ بڑھتا دیکھ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ نمل، لیکن شایان سر جھٹکتا الماری کی جانب بڑھ گیا، اپنے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ نمل لرز گئی۔ یا اللہ، آپ پھر ناراض ہو گئے؟ وہ دروازے کے پاس آ کر بولی تھی۔ شایان نے جواب نہ دیا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، دوسری شادی کی بچی۔ وہ گرایا تھا۔ نمل کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ سرشاری کا مقام تھا کہ اس کا شوہر اس کی آفر پہ چڑھ گیا تھا۔ اتنی محبت ہے شایان کو اس سے کہ مذاق میں بھی اس نے دوسری عورت کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ پھر وہ کیوں نہ اس مرد کو منائے؟ یہ مرد تو لاکھ بار بھی ناراض ہو تو اسے منا لینا چاہیے۔ شایان، یہ نمل کو اب ایسا گمان ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسا بچہ ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر میلے میں آیا ہے۔
اور اب اگر نمل نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ حقیقت میں گم ہو جائے گا۔ نمل کو یہ ڈر تھا کہ شایان اسے کہیں چھوڑ نہ دے، اسے شایان کی عادت ہو جائے گی اور شایان کا اس سے دل بھر جائے گا۔ لیکن اسے اب پتہ چلا تھا کہ شایان کو نمل سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر نمل نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ وہ ماں کا ستایا ہوا تھا، اس نے بیوی میں سب پایا تھا۔ اس کی بیوی ایسے ہی اس کی پسندیدہ عورت نہیں بن گئی تھی، اس نے یہ جگہ محبت کے بعد شایان کو توجہ دے کر کمائی تھی۔ وہ شایان کی چیزوں کا دھیان رکھنے والی عورت تھی۔ نمل وہ عورت تھی جو شایان کے دیر سے آنے پہ اسے کھانا گرم کر کے دیتی تھی۔ شایان باہر سے کھا کر آتا تھا تو وہ ناراض ہوتی تھی، اس کی پسند کا کھانا بناتی تھی، اس کے کپڑے اتنے ملازم ہونے کے بعد بھی خود استری کرتی تھی، اس کی گھڑی، والیٹ، ان ساری چیزوں کو اس کے ادھر ادھر پھینک دینے پہ سنبھال سنبھال کر رکھتی تھی۔ صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی، رات کا کھانا وہ تب تک جاگتی تھی جب تک وہ نہیں آ جاتا تھا۔ شایان نے ابھی تک ایک بھی ایسی رات نہیں گزاری تھی کہ جب وہ گھر لوٹا ہو اور کوئی انتظار نہ کر رہا ہو۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی تھی کیونکہ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ نمل ایسے اس کی پسندیدہ عورت بنی تھی۔ اس نے شایان کو اپنی محبت میں پاگل دیکھ کر اسے نخرے نہیں دکھائے تھے۔ وہ اتنا سب ملنے کے بعد بھی اپنے شوہر کو نہیں بھولی تھی۔ وہ آج کل کی لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو امیر شوہروں سے باہر کے کھانوں کی امید لگا کر اسے ہی محبت سمجھتی ہیں۔ اسے شایان کے لیے سب کچھ کرنا اچھا لگتا تھا، اور شایان کب اس کا ہو گیا اسے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ سمجھدار عورتیں مرد کو اہم بنا کر جیتتی ہیں، اور نمل نے شایان کو جیت لیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں شایان کو اس پہ انحصار کرواتی تھی، اسی لیے وہ کہتا تھا کہ اسے دوسری عورتیں دکھائی نہیں دیتی، اسے سب گھر سے مل رہا تھا، اسے باہر سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ نہا کر باہر آیا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ نمل نے بڑی مشکل سے بیس لگا کر ان نشانوں کو مندمل کیا، اب اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ شایان نے اس پہ ایک ناراض اچٹتی نگاہ ڈالی اور اپنے بال پہنچنے لگا۔ نمل نے اس کی کلائی کو تھاما، اسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ہوا، اکڑ کر کھڑا رہا۔ گڈ بوائے، بیٹھ جائیں، میں تیار کروں آپ کو۔ شایان نے سر جھٹکا۔ ہاتھ نہ لگاؤ مجھے، اس نے کہہ کر بھی اپنا ہاتھ اس سے نہیں چھڑایا تھا۔ نمل نے اب کی بار اسے کھینچا تو وہ اس کی طرف ہو گیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ نمل نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لیا، اس کے بال پہنچنے لگی۔ میں آپ کی ہوں شایان، میں کسی کو اپنے درمیان نہیں لاؤں گی۔ میں نے وہ سب مذاق میں کہا تھا۔ شایان نے پھولے ہوئے منہ سے اسے دیکھا اور ایک بھنو اوپر کی۔ مذاق کرنے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا۔ نمل نے اس کے بال پہنچ کر تولیہ ایک طرف رکھا اور کان پکڑ لیے۔ میں معافی مانگتی ہوں، اب کبھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ شایان اسے پرسوچ ہو کر دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میرا غصہ کم کرو۔ نمل شرم سے مسکائی، وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ وہ آگے ہوئی، اس کے ماتھے کے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتی، وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی، جھکی اور اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ شایان کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے۔ نمل نے اس کے دونوں گالوں کو چوما تو اس کے کاندھے جھک گئے، جس کا تناؤ کم ہو گیا۔ جب نمل نے اس کے لبوں کو چوما تو شایان نے سکون بھرا سانس لیا تھا، آہستہ سے آنکھیں کھولی اور مسکایا۔ اب بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ نمل کو اس پہ اور بھی پیار آ گیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا اچھا بچہ۔ شایان اس کی بات پہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اب کبھی ایسی بات نہ کرنا، اس نے رسانیت سے کہا۔ نمل نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے فرشتے بھی نہیں کریں گے، میں آپ کی ہوں اور آپ بس میرے ہیں۔ کوئی اور دیکھے تو صحیح آپ کو، اس کی آنکھیں نکال کر میں گوٹیاں کھیلوں گی۔ اس نے انگلیوں کو پیچھے لے جا کر ایسے چھوڑا جیسے کنچے چھوڑے جاتے ہیں۔ شایان ہنسا، اسے کھڑے ہو کر اس نے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ میں بس تمہارا ہوں، اس نے دل سے کہا تھا۔ وہ اس کے ماتھے کو دھیرے دھیرے چومنے لگا تھا۔ راغب عطیہ بیگم کے گھر موجود تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں انہوں نے پارٹی کرنی تھی۔ ردھم کو بتانا تھا کہ یہ گھر اس کا ہے، اور آمنہ وغیرہ کی وجہ سے سب کچھ آگے ہو گیا تھا۔
راغب نے سوچا تھا کہ وہ آمنہ اور نمرہ سے ملنے آئے گا، اسے انہیں دیکھنا تھا اور اپنی طرف سے سمجھانا بھی تھا۔ وہ اب ان کے سامنے بیٹھا تھا، بہنیں ایک دوسرے میں سمٹی تھیں، ان کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ راغب کو ان کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن جنگ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس خوشی سے اختتام نہیں ہو سکتا۔ بہت سے بے قصور مارے یا زخمی ہوتے ہیں۔ آمنہ اور نمرہ بے قصور تھیں، لیکن جنگ کے بعد کی خوشحالی بھی انہیں ہی نصیب بننی تھی۔ نمرہ نے راغب کو لرزتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، میری امی اور بھائی کو چھوڑ دیں، وہ اب کبھی آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے، آپ ان جیسے نہیں ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، میرے ابو کو بھی چھوڑ دیں، وہ ہچکیوں سے بولی تھی۔ راغب بے تاثر چہرے سے بیٹھا رہا۔ عطیہ بیگم خاموشی سے دیواروں کو گھورتی رہی تھی، انہیں وہاں اس کوری دیوار پہ اپنی بیٹی کا دکھ دکھائی دیتا تھا۔ وہ اتنی کمزور تھیں کہ کچھ نہ کر سکی، لیکن انہیں اب اس بات کی تسلی تھی کہ ان کی بیٹی کا شوہر اتنا مضبوط ہے کہ تب تک نہیں رکے گا جب تک سب سے بدلہ نہیں لے لے گا۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، انہیں سزا نہ دی تو میری بیٹی سے ناانصافی ہوگی، وہ روز حشر میرا گریبان پکڑے گی۔ وہ میری ماں ہی تھی، مجھے میری بیوی سے زیادہ اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میری محبت جب میری باہوں میں آئی تو بے جان تھی۔ اس کے سر پہ گولی لگی تھی، وہ ننھی جان گولی کا درد کیسے برداشت کر کے گئی ہوگی۔ میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تپتی ریت پر کھڑا ہوں۔ میں شام سے پہلے ان سارے لوگوں کو گولیوں سے بھون دینا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں ان سے وہ چھین رہا ہوں جو انہیں انمول ہے۔ میرا یہی بدلہ ہے، میں ان لوگوں کے خون سے خود کو گندا نہیں کروں گا، بس اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا۔ یقین کرو، بات ردھم کی ہوتی تو بھی شاید میں ترس کھا لیتا، لیکن یہاں میری بیٹی میرے سامنے کھڑی ہے، تمہارے بھائی نے اسے گولی ماری، وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، اس کے باپ نے اس کا 9 ماہ انتظار کیا تھا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو سرد تھی اور باپ بھی مر چکا تھا۔ میں نے میری بیٹی نہیں دفنائی، میں وہاں اپنا ایک بہت بڑا حصہ دفنا کر آیا ہوں۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی اذیت میں ہوں، میری بیوی نے کیا جھیلا ہے، اور میری معصوم بچی نے کیا برداشت کیا ہے۔ میں اس کا ماتھا چومتا رہ گیا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایسے اس کا زخم بھر دوں گا، لیکن مجھ سے نہیں ہوا۔ میں اتنا بے بس تھا، میں اتنا کمزور تھا۔ میری بیٹی مجھے بابا کہتی تو کیسی لگتی؟ میں بس یہ سوچتا ہوں، بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو بازار سے کیا کچھ نہیں لے جاؤں گا، لیکن تمہارے بھائی نے مجھ سے وہ سب چھین لیا، اور تم کہتی ہو میں اسے معاف کر دوں۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا، اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، غصے کی شدت سے اس کا وجود لرز رہا تھا، رگیں تن گئی تھی، اور نمرہ لاجواب ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بہہ رہی تھیں، لیکن دکھ بدل گیا تھا۔ راغب کی باتیں اس کا سینہ چیرتے ہوئے گزری تھی۔ وہ اس معصوم کا دکھ جھیل کر بیٹھا تھا، جس کا اس سب میں قصور بھی نہیں تھا۔ راغب کی آنکھیں آنسوؤں کو روکنے کی سائی میں سرخ پڑ گئی تھیں۔ اس نے جیب سے سن گلاسز نکالے اور انہیں آنکھوں پر چڑھا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا بدلہ تم دونوں سے نہیں ہے، تم ردھم کی کزنز ہو، یعنی اس کی بہنیں، اور میں تمہیں میرے بچوں کی طرح سمجھ کر تمہارے لیے بہتر فیصلہ کروں گا۔ باقی سب میں تم دونوں نہیں بولو گی۔ اس نے کہہ کر عطیہ بیگم کو دیکھا، آپ کہیں اچھی جگہ ان کا رشتہ دیکھیں، چھان بین میں خود کر لوں گا، کچھ میرے بھی جاننے والے ہیں، ردھم کو کہوں گا وہ ان سے آ کر بات کر لے گی، لڑکے سمجھ آئے تو ہم ان سے پوچھ کر ان کی رضامندی سے ان کی شادی کر دیں گے۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ نمرہ اور آمنہ ساکت رہ گئے۔ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، نمرہ چلا نہ سکی، اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اتنی ہمدردی لے کر پھرنے والے انسان کے سامنے وہ اونچا کیسے بول سکتی تھی؟ آپ ہماری زندگیوں کے فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نمرہ نے جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ راغب کو غصہ آئے۔ راغب اب تک خود کو کمپوز کر چکا تھا، اس نے آنکھوں کی نمی آنکھوں میں ہی جذب کر لی تھی۔ نمرہ کے سوال پہ اس نے سن گلاسز اتارے اور مسکا کر نمرہ اور آمنہ کو دیکھا۔ تمہارا بہنوئی ہوں، گھر کا بڑا ہوں، تو میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور فیصلہ تو میں ہی کروں گا۔ جیسے ہی مناسب رشتے ملیں گے ہم شادی کی تیاریاں شروع کریں گے۔ ویسے بھی اس گھر میں اب کافی عرصے سے خوشیاں نہیں آئیں، میری بیٹیوں کی شادی ایسی ہوگی کہ پورا شہر دیکھے گا۔
اس نے کہہ کر عطیہ بیگم کو دیکھا جو دیوار سے نگاہیں ہٹا چکی تھیں۔ ان کے لب اداس سی مسکان میں ڈھل گئے تھے۔ بچیوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ میں آتا رہوں گا، آپ رشتہ دیکھنا شروع کریں۔ اگلی بار ردھم اور موسیٰ کو بھی لاؤں گا۔ بہت شرارتیں کرنے لگا ہے آپ کا نواسہ، آپ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی، وہ ایک اچھے داماد کی طرح کہتا اپنی آنکھوں پہ سن گلاسز لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ عطیہ بیگم نے نمرہ اور آمنہ کو دیکھا جو ساکت تھی۔ ان کی نگاہوں میں حیرانی تھی، لیکن اس کا تاثر الگ تھا۔ عطیہ بیگم سمجھ گئی تھی، اس لیے آہستگی سے گویا ہوں، یہ ایسا ہی ہے، سب سے محبت کرنے والا، جس سے لڑائی ہو اسی سے بدلہ لیتا ہے۔ پہلے تمہارے باپ سے لڑائی تھی تو اس نے اس سے بدلہ لیا، کبھی تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ردھم کو بھی سمجھاتا تھا۔ اب تمہارے بھائی اور ماں سے ہے تو وہ تم دونوں کا بھلا چاہتا ہے۔ ردھم کے صبر کا نتیجہ ہے راغب چوہان، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ نمرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھوپھو، میری امی، میرا بھائی۔ عطیہ بیگم نے دونوں بہنوں کو سینے سے لگایا۔ انہیں جب ان کے حصے کی تکلیفیں اور سزا مل جائے گی تو وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ تم دونوں ان کے لیے پریشان نہ ہو، راغب کچھ غلط نہیں کرے گا، اس کی بات پہ غور کرنا، وہ تمہارا بڑا بھائی اور باپ بن رہا ہے، اسے اس مقام سے گرانے کی کوشش نہ کرنا، وہ تم دونوں کا بھلا چاہتا ہے۔ بیٹیاں کہہ رہا ہے، تمہیں تو باپ سے بڑھ کر نہ سہی لیکن باپ کی طرح تمہیں رخصت کرے گا، کیونکہ تمہارے باپ سے تو اب کسی چیز کی امید نہیں کی جاتی۔ اتنا سب سننے کے بعد بھی اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے تو میں تم دونوں پہ حیران ہوں، لیکن اب ہوگا وہی جو راغب چاہے گا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ پہلے کر سکتی تھی، میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، میں بہت کمزور تھی اور رہوں گی۔ یہ جملہ انہوں نے بہت اذیت سے کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بہت سے زخم ابھرے تھے جن کو انہوں نے اندر ہی دبا لیا تھا۔ نمرہ اور آمنہ کو سینے سے لگا کر وہ انہیں تھپکتی رہی تھی۔ تو یہ وہی بات ہے جو میں نے سب سے پہلے کہی تھی۔ آپ لوگوں نے ان 2 دن اب قسط کا انتظار کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بغیر کسی جلی کٹی سنائی کے مجھے چھٹیاں گزارنے دیں گے اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ بغیر کسی طنز کے تعریف کرتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے لکھتے ہوئے بھی اچھا فیل ہوتا ہے۔ کمنٹس میں سب کے پڑھتا ہوں، اور وہی بات کہ اگر آپ لوگ دوسرا ناول نہیں پڑھ رہے تو اسے بھی پڑھیں، سٹارٹ کریں، اچھا ہے، اس کو کسی کو بھی پہلے ہی جج نہ کر لیا کریں۔ آج کل 1-2 کمنٹس ہوتے ہیں، 3-4 ہیں جو اسی طرح کے ہیں کہ اب آگے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں فلاں۔ ایسا تو ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک کہانی ہے، اس میں کوئی اچھا ہوگا کوئی برا ہوگا۔ اگر ہیرو کے کریکٹر کے ساتھ سب کچھ سمپل ہی دکھا دیں جیسے دارین تھا، تو آئی تھنک کہانی میں نیا پن نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹریجڈک ہوتا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں ایسے ٹاپک اٹھاتا ہوں کہ مجھے اتنا کلیئریفائی کرنا پڑتا ہے، اتنا جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اپنے ناول کو، اور لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے، جبکہ میں نے وہ کلب والا سین بھی اسی لیے پہلے لکھ دیا تاکہ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی، ایک سازش تھی، جو ہو گیا وہ سب کچھ ایسے نہیں ہونا تھا، نہ اس نے کبھی چاہا تھا ایسا۔ تو پھر بھی اگر کومنٹس کر رہے ہیں، پھر بھی اس طرح کی سوچ ہے کہ آگے یہ ہوگا وہ ہوگا، یا یہ ایسا ہے یا یہ اس سے بہتر نہیں ہے، وہ ہیرو زیادہ اچھے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایک کریکٹر تھا وہ اس وقت وائرل ہو گیا، اسے پسند کیا گیا، اب یہ کریکٹر ہے، یہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا۔ جیسے راغب کو کتنے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ان دنوں، تو اتنی باتیں سننے کو مجھے ملتی تھیں کہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے فلاں ہے، پر آہستہ آہستہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں نے نہ بہت پہلے ایک کمنٹ پڑھا تھا کہ ہم ہیرو کو اتنا پرفیکٹ کیوں دکھاتے ہیں، اور ایک دو طرح کے لوگ ہیں جنہیں ہیرو کے پرفیکٹ ہونے پہ بھی مسئلہ ہے اور ہیرو کے روڈ ہونے پر بھی مسئلہ ہے، اور
اس طرح سے ہیرو کے گروم ہونے پر بھی مسئلہ ہے کہ ایک ہیرو برا تھا، جیسے کوئی بھی برا ہو سکتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو لے کر اپنے آپ کو درست کرتا رہا، جیسے سب انسان آگے آگے بڑھ کر بہتر ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ایک شخصیت نکل کر آئی کہ وہ اس طرح کا کریکٹر ہے، اور اس نے کیا کچھ کیا تھا اور اب وہ کیا ہے۔ راغب کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک برا انسان تھا جو عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، گھر کی فرسٹریشن باہر جا کے نکالتا تھا، لڑکیوں سے تعلق فلاں فلاں، اسے جو چیز گھر میں نہیں مل رہی تھی وہ باہر ڈھونڈتا تھا۔ جب ردھم اس کے قریب گئی، ردھم کو بھی برا کہا کہ کیسی لڑکی ہے، شادی شدہ مرد کے پیچھے لگ گئی۔ جو بھی تھا، محبت تھی، اگر مرد کرے تو ٹھیک، عورت کرے تو غلط، پر خیر اس بات کو نہیں پڑھتے۔ پر راغب کی زندگی میں ردھم آئی، ردھم نے سے اس کو وہ محبت اٹینشن ملنا شروع ہوئی جو زیبا اسے نہیں دے رہی تھی۔ اس طرح سے اس نے، اگر وہ برا تب ہوتا جب وہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، ملنے کے بعد بھی، پھر بھی وہ ویسا ہی رہتا، یا وہ ردھم پہ ہاتھ اٹھاتا، اسے مارتا۔ ہم ایسے ناولز پڑھتے رہتے ہیں، یوٹیوب تو بھرا پڑا ہے کہ وہ آیا، اس نے مارا، اس نے یوں کیا، اس کے گال پہ تھپڑ مارا، اور پھر اس کو اچانک اس کی لرزتی آنکھیں، بہتی آنکھیں دیکھ کر اس پہ پیار آ گیا اور وہ اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ وہ جو روڈنس والا رومانس ہے، ہم اسے پسند کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ واؤ یہ کتنا اچھا ہے۔ مطلب پہلے جی بھر کے عورت کو ذلیل کرو، اس کو ٹھکائی کرو، اس کی اسے پھینٹو جتنا دل کرے، پھر کیا تین چار تھپڑ مارو، دو تین چمیاں کرو اور بات ختم۔ پھر عورت کسی بھی شادی کے فنکشن میں وہ بیک لیس یا ڈیپ گلا پہن کر چل پڑتی ہے، وہاں پہ کچھ اوباش لڑکے ہوتے ہیں جو انہیں دیکھتے ہیں، اور پھر لڑکے کو احساس ہوتا ہے کہ نو دس از مائی وائف، ہاؤ کوڈ ہی سی ہر لائک دس۔ تو وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اسے مارتا ہے، اور پھر ہیروئن وہ سارے تھپڑ اور ضلالت بھول کے کہتی ہے واہ یہ میرا شوہر ہے، یعنی اس کو مجھ سے محبت ہے، ہی از ان لو ود می، کیونکہ یہ میرے سے لڑ رہا ہے، اور جو وہ گھر میں تمہاری ٹھکائی کر رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا۔ پھر وہ اور لڑکی آہستہ آہستہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، جبکہ اس وقت لڑنے کے بعد ہیرو دوبارہ سے اس کے منہ پہ دوپٹہ اچھال کے کہتا ہے اسے اوڑو، اور آئندہ اس طرح کے کپڑے پہن کر تم باہر آئیں تو تمہارا جسم اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم چل پھر سکو۔ تو پر وہ اس ایک لمحے کو یاد کرتی ہے کہ کیسے اس نے اپنا کوٹ یا اپنے آپ کو اس کے گرد حصار کے طور پہ باندھا اور سب کی نظروں سے اسے بچا لیا، چاہے وہ کمرے میں اسے جتنا مرضی ذلیل کرتا رہے، یہ ہمارا پوائنٹ ہی نہیں ہے۔ اور لوگ اس چیز کو پڑھ کے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، آؤ واؤ یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا کیئرنگ ہے، اس کا روڈ رومانس کتنا اچھا ہے۔ خیر مجھے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ خود سے بہتر لکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی عورت کی ٹھکائی نہیں دکھا رہا، کوئی عورت کو نہیں پٹوا رہا، پازیٹیو کریکٹر لکھ رہا ہے، زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ عورت کو میں نہ ہی ماروں۔ میں یہ چیز جنریٹ ہی نہیں کرنا چاہتا نیو جنریشن میں یا کسی میں بھی، کہ آپ عورت کو جتنا مرضی مار لو وہ اینڈ میں آپ کو معاف کر دے گی، ہم نے یہ نہیں دکھانا۔ میں چاہتا ہوں میں کچھ ایسا لکھوں، کچھ بہتر، جس میں لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، مس انڈرسٹینڈنگ آئے، لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں۔ چلو ایک آدھ تھپڑ کی بات الگ ہوتی ہے، وہ بھی وہ اس وقت جب شاید ایک ایسا سین بن جاتا ہے، لیکن اس کو مارنا، اس کو گھر سے اٹھا لینا اور پھر اس کا استحصال کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے ہیرو یہی ہوتے ہیں کہ وہ گلٹ میں بھی رہتے ہیں، وہ اچھا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، شاید وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں کہ پھر وہ آہستہ آہستہ پہلے اتنی تنقید مجھ سمیت برداشت کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ان کا کریکٹر سمجھ آنے لگتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، یہ تو اچھا تھا، ہم اسے کیا سمجھ رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کچھ عرصہ چیز کو پڑھیں، اس کو لوگوں سے کمپیئر نہ کریں، جھنجھلاہٹ محسوس نہ کریں کہ یہ کیا لکھ دیا، یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ ہے، وہ بچی تھی، وہ فلاں تھی۔
سب پتہ ہے ہمیں. میں لکھ رہا ہوں تو میں سستا نشہ کر کے نہیں لکھتا. کوئی نمک سونگھ کے نہیں میں بیٹھا ہوا کہ میں بس دھت ہو کے لکھتا جا رہا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں لکھ کیا رہا ہوں، کہ میں کس کو کیا دکھا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں کیا لکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے آگے اس کو کیسے جسٹیفائی کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. تو پلیز مجھے ٹائم دیا کریں. اتنے ہاتھ پاؤں چڑھا کے اور آستینے چڑھا کے میں تو یہ اکثر کمنٹس لوگوں کے، عورتوں کے پڑھتا ہوں، لڑکیوں کے، تو میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے انہیں میرا گھر نہیں پتا، نہیں تو یہ تو ریلی لے کر میرے گھر کے باہر آ جائیں گے، میرا تو نکلنا بند ہو جائے گا. جتنے جتنی نفرت ہوتی ہے ان کے کمنٹس میں میرے لیے، طنز، نفرت، حقارت، اور ایسے جیسے اگر میں ان کے سامنے آ جاؤں میری تو گردن مروڑنے یہ چھوٹے بھی ہوں. پر خیر، شکر، میں اس بات پہ بہت شکر گزار ہوں کہ میرا گھر آپ لوگوں کو نہیں پتہ. آئی ایم سیف، اور میں کبھی بتاؤں گا بھی نہیں. مجھے آپ لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. پر خیر، یہ تھی آج کی قسط. آئی ہوپ آپ لوگوں نے میری بات سنی ہوگی، سمجھی ہوگی. میرا مقصد کسی کو بھی ہرٹ کرنا نہیں ہے، نہ ہی میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دوسری بیوی اچھی ہے، یا ایک مرد اپنی سالیوں پہ نظر رکھتا ہے اور وہ پھر بھی ہیرو ہے. یہ کہانی کچھ اور ہے، کچھ بہتر ہے اور کچھ الگ ہے. بس یہی کہنا چاہوں گا. باقی آپ سب کی مرضی ہے. مجھے برداشت کرتے ہیں، میرے الفاظ پڑھتے ہیں، پھر کبھی کبھی میرے غصے کو بھی جھیل لیتے ہیں. تھینک یو. تھینکس فار ایوری ون. اب میں چلا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. 2 دن بعد ملتے ہیں، یعنی سوموار کو. اللہ حافظ.